रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरियाल वकार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से की जाने वाली आइनी तरामीम में नाकामी के बाद मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं। कहीं एक तरफ आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो सियासी खिलाड़ी हैं वो नाकाम हो रहे हैं, हुकूमती अहम सतून नाकाम हो रहे हैं। वहीं एक सियासतदान ऐसे हैं जो सबसे आगे आगे हैं और जिन्होंने महफिल लूट ली है, वो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। सदर पाकिस्तान से लेके मुख्तलिफ वज़रा तक तमाम लोग जो हैं वो मौलाना मनाओ मुहिम में मसरूफ़ रहे, लेकिन मौलाना जो हैं वो पकड़ाई नहीं दे रहे और अभी तक कोई भी उन्हें मनाने में कामयाब दिखाई नहीं दे रहा। और जो सिचुएशन है वो मज़ीद बदलती जा रही है, क्योंकि अभी जो स्पीकर साहब हैं उनके ख़त ने एक नया पहलू जो है वो शुरू कर दिया। साथ ही साथ जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, जो हमारी अदलिया है और जो हमारी पार्लियामेंट है, उन तीनों को जो आपस में एक दूसरे के साथ जो क्लैश पड़ गया है वो भी अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा। दूसरी जानिब सियासी सरगर्मियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो केपी का जलसा हुआ उसमें जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं। अब मुतवक्के है कि कल 21 सितंबर को जो लाहौर में जलसा है पीटीआई वो करे। अब देखना यह है कि ये जलसा करने की इजाज़त मिलती है या नहीं, और अगर मिल जाती है तो ये जलसा किस तरह से होता है। दूसरी तरफ वकला तहरीक शुरू हो गई है। वकला जो हैं वो भी अब मैदान में आ गए हैं और मुख्तलिफ स्टैंड्स के साथ बाहर आए हैं। सिचुएशन किस तरफ जाएगी और ऐसी अंदर की क्या स्टोरीज़ हैं, मुख्तलिफ सवालात के जवाब और अंदर की कहानियाँ हमें बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, जो सिचुएशन है इलेक्शन तरामीम को लेके और आइनी तरामीम को लेके, वो मैंने कहा ना सबसे अहम उसमें एक ही इस वक्त शख्सियत है, मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना मनाओ मुहिम मुझे लगा इसका एक अच्छा नाम हो सकता है, तो इसमें अभी तक कोई कामयाब नहीं है। कोई कह रहा है कि ये जी तारर साहब की और मोहसिन नकवी साहब की नाकामी है, कोई कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब का आपस में एक गठजोड़ बन गया है, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बाजी ले जाएगी। आप क्या समझते हैं, आखिर मौलाना क्यों नहीं मान रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल मौलाना एक तवील अरसे क्राइसिस में रहने के बाद आजकल उनकी इम्पोर्टेंस अरूज पे है। आप बात देखें ना, 13 नशिस्तों के साथ मौलाना ने सबको आगे लगा, सबको आगे, और 13 नशिस्तें भी सेनेट और कौमी असेंबली मिला के। अब मौलाना ने देर कर दी मेहरबान आते आते। अच्छा। पहले मौलाना कहते थे कि उन्होंने देर कर दी कि मेरा इतना मैं लेट हो गया हूँ, हुकूमत से इतनी देर बाहर रहा हूँ। अब मुझे लगता है मौलाना लेट हो गए। अच्छा, वो कैसे? मौलाना ने ट्रेन मिस कर दी। अच्छा। हाँ जी, उसकी वजह है कि ये जो नई डेवलपमेंट है, इलेक्शन कमीशन, कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखना, कौमी असम्बली का नशिस्तों को डिक्लेयर करना पार्टी पोजीशन पे, उसमें 80 नशिस्तें मिलती हैं पीटीआई को। ठीक है। अब अगर 80 मिलती हैं पीटीआई को, तो बाकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तो उनको नहीं मिली। वो तो फिर पुरानी सिस्टम पे बंदर बांट वाला सिस्टम है, वो कुछ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएंगी, कुछ नून को मिल जाएंगी, कुछ पीपी को मिल जाएंगी, मौलाना को भी चलो 2-4 मिल जाएंगी। बिल्कुल। पर इस फैसले के बाद मौलाना की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई है। अच्छा। 4 दिन मौलाना काफी रूज पे रहे हैं। मौलाना को आपने शायद ये नहीं कहा बीच में कि वुज़रा मनाने की कोशिश करते रहे। मौलाना को बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, सदर पाकिस्तान वजीर आजम खुद गए, सब लोग गए। और मैंने तो ये भी सुना था, कुछ लोग तो कहते हैं नहीं, पर मैंने सुना कि नवाज शरीफ भी मिले हैं फजलुर रहमान को। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है, कुछ तरमीम पे उन्हें एतराज भी है दोनों को। अच्छा, ये दोनों का तो नाम वैसे सुना जा रहा है, मौलाना को तो सरीहन है। अब दूसरी बात ये है कि अब जब ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को, तो उनको अब जरूरत ही नहीं है मौलाना की। पर साहब, आप इतने बड़े-बड़े इंकशाफात करते हैं जिन्हें हम याद रखते हैं। आपने ये पहले कहा था कि स्पीकर इसमें रोल प्ले करेंगे और कोई खत वगैरह लिख सकते हैं। ये स्पीकर ने थोड़ी देर कर दी। मेरा ख्याल ये है कि वो स्पीकर चाह रहे थे, या जो रूए रवां है वो ये चाह रहे थे इस तरमीम के जो रूए रवां है। मेरा कोई कहीं और इशारा नहीं है, मैं लॉ मिनिस्ट्री की तरफ बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जो रूए रवां हैं वो ये समझते थे कि घी जो है ना वो सीधी उंगली से निकला है। पर मुझे उन्हें महसूस हुआ, मुझे नहीं, उन्हें महसूस हुआ कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल सकता। अब उन्होंने टेढ़ी उंगली से निकाल लिया। अब मौलाना की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। स्पीकर कौमी असेंबली जो काम उन्होंने एक रोज पहले किया है, वो काम वो आज से 1 माह पहले भी कर सकते थे।
اب تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے خط لکھ دیا, الیکشن کمیشن نے بھی ڈیسائیڈ کر دیا, اور مختصر یہ کہ قومی اسمبلی نے پارٹی پوزیشن کا چارٹ جاری کر دیا, لیٹر جاری کر دیا, نوٹیفیکیشن کر دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اب 2/3 اکثریت ہو گئی ہے, آئینی ترمیم ہونی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ 28 سے 30 کے درمیان, 30 بلکہ 30 ستمبر تک یہ آئینی ترمیم مکمل ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. یعنی کہ مطلب جن کے لوگوں کا یہ خیال ہے یا جن حلقوں کا یہ خیال ہے کہ یہ آئینی ترمیم اب ڈیلے ہو گئی ہے, جو مختلف لوگ کہہ رہے ہیں ناکام ہو گئی ہے, ناکام ہوئی ضرور, پر وہ پلان اے ناکام ہوا, پلان بی ناکام نہیں ہوا, پلان بی زور و شور سے جاری ہے. اور اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی اور پورے وزن سے ہوگی. اچھا, اور آئینی ترمیم ہونے کے بعد اگر ہم بات کر لیں, جیسے کہ ویسے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ اب مخصوص نشستوں کا کیا ہونا ہے, لیکن پھر بھی آپ ذرا وضاحت کیجئے گا مخصوص نشستوں کا اب کیا بنے گا؟ مخصوص نشستیں ویسے ہی پارٹی پوزیشن جس طرح پہلے تھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے کہ پی ایم ایل این کے حصے ان کے حساب رائے جسہ, تو اسی طرح پیپلز پارٹی کو ایون کے مولانا کو بھی ملیں گی. مولانا کی بندر بانٹ ہو رہی ہے. ہاں, بندر بانٹ ہوگی. مجھے بتائیے گا کہ جو بیسک اعتراض اٹھائے گئے مولانا کی طرف سے وہ کیا ہے؟ مولانا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ ترامیم بتائی گئی تھی اور باقی بتائی نہیں گئی تھی. مولانا یہ چاہتے تھے, وہ اپنا ایک بل جو ہے ترمیم میں ڈلوانا چاہتے تھے. اچھا, مولانا تو بار بار پی ٹی آئی کو بھی کہتے رہے کہ آپ اپنی آئینی ترمیم کی ایک وہ بنا کے لائیں ریٹن, ہم وہ بھی حکومت کو دے دیتے ہیں, ایک ہم بناتے ہیں وہ بھی حکومت کو دے دیتے ہیں, تینوں مکس کر کے اس کا جوس بنا کے تو سارے ایک ایک گلاس پی لیتے ہیں. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے ویسے, سب کی مشترکہ مرضی کہیں پہ نہیں پوچھی جاتی, کنسنٹ وغیرہ کوئی نہیں. مشترکہ مرضی پی ٹی آئی تو اس میں ووٹنگ نہیں کر رہی نا, پی ٹی آئی کی کیوں مشترکہ مرضی کے مطابق, پی ٹی آئی اپوزیشن ہے, اپوزیشن اور حکومت مل کے تو نہیں ترمیم کر رہی, اور پی ٹی آئی کی تو ترمیمیں 1-2 ہی ہو سکتی ہیں آج کل. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے ہونے والے جلسے کے حوالے سے مزید بات کریں گے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے جو سچویشن ہے وہ کس طرف جائے گی, اور بٹ صاحب کا یہ خیال ہے, یہ تجزیہ ہے کہ آئینی ترمیم اب ہوگی اور پورے وزن سے ہوگی. بٹ صاحب ایک نئی تحریک شروع ہو گئی ہے جسے وکلا تحریک ہم کہیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ان کا ایک اپنا سٹانس ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں جسٹس کے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کریں گے, اور آئینی ترامیم کے حوالے سے ہم سب سے زیادہ قانون جانتے ہیں. کیا کہیں گے, وکلا کو اچانک کیا ہوا؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وکلا سے زیادہ قانون کوئی نہیں جانتا. جی, یہ بات آپ کی درست ہے, پر اس پہ آپ کیا کہیں گی کہ 2 وکلا ایک کیس کو پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اسے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں کیس پہ, ایک وکیل صاحب جو ہیں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوسرے کو جو ہے وہ جیت اس کا مقدر بنتی ہے, تو پھر دونوں میں سے ایک کے نالج کم ہے یا دونوں میں سے ایک میرٹ پہ نہیں ہے. اچھا, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم فلاں یا مخصوص چیف جسٹس کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس نہیں مانتے, قبول نہیں کریں گے. اچھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے قانون اور آئین کی روح سے؟ دیکھیں, پہلے آپ یہ سمجھیں کہ مختلف چیف جسٹس صاحبان جو ہیں, جو مطلب حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے گزرے ہیں, جن پہ یہ الزام عائد ہوتا رہا ہے کہ وہ ایک مخصوص پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں, ان پہ مطلب نوازشات کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایون کہ ایک چیف جسٹس کے حوالے سے یہ بھی سنا گیا, بلکہ دیکھا گیا, ہم سب نے دیکھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو ختم کر دیا اور پارلیمنٹ میں ایکسپیکٹڈ ہونے والی, متوقع طور پہ ہونے والی قانون سازی کو معطل کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کا کردار ہوگا کسی منصف کا, تو وہ کیسے یہ جسٹیفائی کر سکے گا کہ وہ واقعی منصف کی سیٹ پہ رہنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا, کوئی وکیل بے شک وہ جتنا بھی نالج رکھتا ہو, اگر پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی ہو جائے تو اس کے بعد پارلیمنٹ کی اس قانون کی روح سے چیف جسٹس بنے گا, نہ کہ کسی وکلا تحریک کے مطلب جواب میں کوئی چیف جسٹس بنے گا یا وکلا کی خواہش پہ کوئی چیف جسٹس بنے گا. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. لیکن وکلا پہلے تو خاموش تھے اس تحریک کو, کیا اچھا, آپ کو اس لگتا ہے میں رپورٹڈلی یہ کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ فنڈنگ کر رہی ہے وکلا تنظیموں کو. یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا, یہ پرویز مشرف کے دور میں بھی ہوا.
اس میں بھی الزام عائد ہوتا تھا نون لیگ پہ. اس وقت الزام تھا نون لیگ پہ کہ یہ افتخار چودھری کی جو تحریک تھی اس میں نون لیگ جو ہے وہ اس پہ کر رہی ہے, فنڈنگ کر رہی ہے وکلا تحریک کو. ٹھیک ہے, اب خیبر پختونخوا کے والے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہاں سے حکومت نے بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں اور وہ وکلا جو ہیں ان کو فنڈنگ کی جا رہی ہے مخصوص مسائل وکلا حل کو. کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. نہیں, اپنے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں ہے, پر یہ جلسے جلوسوں کے لیے ہم کئی دفعہ یہ پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ جلسے جلوسوں کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں اور وہ جلسے جلوسوں میں خرچ کرنے کے لیے وہاں سے پیسے بے درے کے استعمال کرتے ہیں. اور اسی لیے یہ وکلا تحریک پہ بھی ریپورٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی فائدہ ہوگا اس وکلا تحریک کا, یا صرف یہ بھی ٹائم بائی کیا جائے گا اور بس ایک عوام کو جس طرح سے بھی ایک مس گائیڈ کرنے کی طرف لگایا جا رہا ہے, کیونکہ آپ نے جیسے وضاحت کر دی ہے کہ وکلا نے تو وہی قانون ماننا ہے جو قانون پارلیمنٹ بنائے گی, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا. ابھی یہ بتائیے گا جلسہ جو پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے, کے پی میں جلسہ ہوا, اس کے بعد ہم نے سچویشنز دیکھی کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اب اس تناظر میں کیا لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت کے پی میں یا اسلام آباد میں؟ اسلام آباد میں کے پی حکومت نے جو کچھ کیا, اب کیا کریں گے لاہور میں, انہیں اجازت ملے گی جلسہ کرنے کی؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں ملے گی, اور کسی کو مطلب قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی. اور پنجاب حکومت کی بڑی سخت تیاریاں جلسے کے حوالے سے, یہ جلسہ نہیں ہونے دیں گے, روکا جائے اور جلسہ ہونے نہیں دیں گے. اچھا, بانی پی ٹی آئی کی طرف سے سخت ہدایات ہیں کہ ہم جو ہے وہ جیلیں بھر دیں گے, اور عوام سے کہتا ہوں کہ جیلوں سے نہ گھبرائیں اور باہر نکلیں سڑکوں پہ اپنی آزادی کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, اور جیسے بھی ہوگا جلسہ ہوگا. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ میں نے آپ کو وہ سنائی تھی چھوٹی سی کہ دو ہمسائے تھے, وہ بھوک کے پیاسے رہتے تھے, غربت تھی بڑی, اور ایک کے گھر سے کھانوں کی خوشبوئیں آنے لگ گئیں. جب کھانوں کی خوشبوئیں, دوسرے نے پوچھا یہ کیا ہوا, اس نے کہا میں دریا پہ گیا تھا اور وہاں پہ جا کے میں بڑی دعا کی آواز آئی, کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا کوئی کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز دے دو, یہ ہانڈی مل گئی, اسے میں جو حکم دیتا ہوں یہ پکا دیتی ہے اور من سلوہ کھاتے ہیں, تو تم نے اگر کرنا تم بھی جاؤ. وہ ادھر گیا اور اس نے بھی عبادت کی, سیم ایز اٹ از پروسیس کیا, اور آواز آئی, اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا مانگدا کچھ نہیں, ایری ہانڈی کھولا. تو خان صاحب تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیلوں سے نہ گھبرائیں, ہم جیل بھرو تحریک. ان کو پہلے ہی میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں, ان کو بڑا غصہ ہے کہ میں اندر بیٹھا ہوں اور میرے نام پہ یہ لوگ بھاری تنخواہیں لے رہے ہیں, مراد لے رہے ہیں, شہرت لے رہے ہیں. غصہ انہیں عوام پہ بھی ہے, عوام پہ بھی غصہ ہے, مطلب عوام پہ غصہ نہیں ہے تو ملک کو چلنے کیوں نہیں دے رہے؟ حالانکہ عوام کے سر پہ ہی تو سب کچھ, وہ بقول ان کے عوام کے سر پہ ہی تو وہ سروائیو کر رہے ہیں. عوام کے سر پہ سروائیو کر رہے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کو غصہ نہ ہو تو اس ملک کو کچھ کم از کم 2-4 سال کچھ ایسے چلنے دیں کہ کوئی ملک اس پہ آ جائے, لائن پہ آ جائے اور ترقی کی طرف بڑھے, تھوڑی ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے, تو پاکستان کے جو مطلب اسودگی کی طرف بڑھے. اس کے لیے بانی پی ٹی آئی کا اندر رہنا ضروری ہے؟ نہیں, بانی پی ٹی آئی کا خاموش رہنا ضروری ہے, اندر رہنا ضروری نہیں ہے. اور بانی پی ٹی آئی آپ دیکھیں نا, جب بھی کوئی, اب مجھے خوف یہ آ رہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا خوش آئندہ ہے, اور پاکستان میں وہ اجلاس خدا نہ خواستہ غیر ملکی قوتیں جو ہے, بین الاقوامی قوتیں جو ہیں, وہ رکوانے کی حتی الامکان کوشش کر رہی ہیں, جس میں آپ سمجھیں ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے اس کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ یہ کوششیں کر رہا ہے, بانی پی ٹی آئی بھی ایسی کوششیں کریں تو کیا بانی پی ٹی آئی کو محب وطن قرار دیا جائے گا؟ صحیح. بانی پی ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے تو ابھی لاہور کے جلسے کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں ملے گی. بیسکلی ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں مینار پاکستان کی اجازت دی جائے, تو مینار پاکستان کا تو آپ کو یاد ہے کہ وہ تو صدر پاکستان کو سالگرہ کی اجازت نہیں ملی تھی, تو جلسے کی اجازت وہ بھی پی ٹی آئی کو, وہ کیسے مل جائے؟ تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی پسند کی جگہ انہیں مل جائے اگر اجازت مل جاتی ہے تو, یا پھر حکومت ایک خاص ایک ایریا بس کر دے گی کہ یہاں تک آپ نے محدود رہنا ہے اور اس سے باہر آپ نہیں آ سکتے. دیکھیں, میں کوئی جانبداری نہیں کر رہا, میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. جی. گزشتہ روز تھرسڈے کو, یہ جمعے کو آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس وقت جمعرات کو مجھے 2-3 وزراء سے میری بات ہوئی, صوبائی وزراء سے پنجاب کے. انہوں نے کہا کہ آج ہماری انگیجمنٹ بہت لمبی ہے, آج ہم بہت بزی ہیں. میں نے کہا اچھا. پھر میری کسی بیوروکریٹ سے, اس نے کہا میں نے کہا یہ سارے ایک پیج پہ ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کاؤنٹر چیک کیا تو پتا چلا کہ چیف منسٹر پنجاب نے
PND پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بلڈنگ میں ایک میٹنگ چیئر کرنی ہے جو صبح 11 بجے شروع ہونی ہے اور 7 گھنٹے جاری رہنی ہے. کتنے؟ 7 گھنٹے. اس میں پریویو ہونا ہے پنجاب میں جتنی اناؤنسمنٹس کی گئی ہیں, جتنے پروجیکٹس لانچ کیے گئے ہیں, جتنی چیزیں مطلب پائپ لائن میں ہیں, ان کا پریویو ہونا ہے کہ وہ کہاں پہنچی ہے, اس کی پروگریس کیا ہے, وہ کیسے بنے گا, کتنے دن رہ گئے ہیں. وہ تمام وزیر اور سیکٹری اس میٹنگ میں 7 گھنٹے موجود رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, کل تھرسڈے کو یہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ یہ انیشیٹو لے رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ادھر کیا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں, ادھر وہاں بوریوں کے منہ کھولے جا رہے ہیں اور یہ جلسہ ہوگا, جلسہ نہیں ہوگا, فنڈنگ کریں گے نہیں کریں گے, کرینے لے آئیں گے, کنٹینر اٹھا دیں گے, مار دیں گے, لوٹ لیں گے. یہ کیا ان کا مقصد اور ہے نا کچھ مقصد یہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. پاکستان میں اس وقت اس طرح کی انتشار پسندی نہیں پھیلانی چاہیے. آپ کو مجھے تو نہ PMLN نے کہا ہے کہ یہ آپ نے بات کرنی ہے, نہ مجھے PTI نے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف بات نہیں کرنی. میں تو ایک جنرل کمپیریزن دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا, یہ کل کی بات سنا رہا ہوں, کوئی پرانی بات نہیں سنا رہا ہوں. ہوئی ہیں اس میں جو مجھے سب سے اچھی لگی نا وہ PHA کے حوالے سے تھی. PHA کے ہر شہر میں آپ PHA بنائیں گے, پنجاب کو خوبصورت بنائیں گے. ناظرین ایک بریک پہ جائیں گے, اس کے بعد مزید انکشافات ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. اور ہم بتانے والے ہیں آپ کو کچھ اندر کی سٹوریز. اور بٹ صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی, بٹ صاحب سنا ہے ہم نے کہ وزیر اعظم ناراض ہیں کچھ وزراء سے, اس میں کیا سٹوری ہے, یہ کیا بات ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ آئینی ترمیم میں جو ناکامی ہوئی ہے اس میں شاید ان کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا. اچھا. اور تمام لوگ شاید ایک پیج پہ بھی نہیں تھے. پھر اعظم نذیر تارڑ کی وہ تقریر ایوان میں جب انہوں نے کہا کہ مسودہ ہمیں ابھی ملا, اس پہ بڑی لے دے ہوئی. اور اس پہ مطلب قیادت جو ہے وہ ناراض بھی ہیں جن سے ناراضگی سے کیا مراد, ناخوش ہیں. پر میری اطلاع تو اور ہے فریال. اچھا. میرا یہ خیال ہے کہ کچھ 2 سے 3 وزراء ہیں جن سے ریزائن مانگ لیا گیا ہے. اچھا, اتنی جو ہے وہ ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے بات. ہاں جی, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اٹ سیلف بیزتی ہے حکومت کی, اور خود کروائی ہے. اور اس میں اعظم نذیر تارڑ ہرگز نہیں ہے, پہلے یہ سمجھ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بکلا تحریک کا دورہ ہے. اعظم نذیر تارڑ آسما جہانگیر گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, سنبون تحریک سے. اگر اعظم نذیر تارڑ سے استعفیٰ لیا تو حکومت کی بینڈ سے وہ کیا کہتے ہیں بینڈ بج جائے گی, کیونکہ وہ تو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں بکلا تحریک کو. تو اس وقت میں تو نہیں لیا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائم گزارنے کے بعد ان کو پھر کون ہے, پھر آپ ہمیں بتائیں پھر کون ہے. دو وزراء ہیں, میں اس کا نام اس لیے آپ کو نہیں بتا رہا یا ناظرین کو نہیں بتا رہا کہ کوئی غلط نام نہ چلا جائے. پہلے تو میں آپ کو بتایا تھا کل ایک وزیر ہیں جو وزیر اعظم سے ناراض ہیں. وزیر ناراض ہے. وزیر اعظم بھی کچھ سے ناراض ہیں اور ایک ہیں جو ہاں جی, وزیر اعظم مینس کہ نواز شریف ناراض ہے نا ان وزراء سے. اور وزیر اعظم ایک فیڈرل منسٹر ان سے ناراض ہیں پرائم منسٹر سے. وہ امریکہ جانا چاہتے تھے, انہوں نے ان کی سمری گئی, وزیر اعظم نے مسترد کر دی, اور وہ ہوسٹن میں ایک کانفرنس تھی اس میں نہیں جا سکے, جس پہ وہ خاصے ناراض نظر آتے ہیں. اچھا, اب دوسری بات میں آپ کو ایک خبر دینے لگا ہوں. خبر یہ ہے کہ کل شہباز شریف UN اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک جا رہے ہیں. اچھا, نیو یارک میں جب جائیں گے تو وہاں پہ ان کا ایکسپیکٹڈ خطاب جو ہے اس کے بارے میں ہاؤ ناؤ ملی ہے تھوڑی, وہ میں آپ کے ناظرین کو بتاتا ہوں. اور یہ بڑا تاریخی خطاب ہوگا. وہ افغان در اندازی کے حوالے سے UN اسمبلی میں خطاب کریں گے. اور یہ خطاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کو اس سے آگاہ کیا جائے افغانستان جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے, یا افغانستان کی سرزمین جو دہشت گردوں سے استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, اس کے حوالے سے پوری دنیا کو آگاہ کیا جانے کا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, جو انتہائی اہم ٹاپک ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ آئینی ترمیم میں گھسے ہوئے ہیں. ہاں,
پر دیکھیں اب نیو یارک کی یہ تقریر جو ہے یہ بڑی دنیا میں اثر انداز ہوگی اور یہ تقریر جو ہے افغانی جارحیت کے حوالے سے پر تفصیلی بات کی جائے گی. یہ میرے اطلاعات ہیں, پرائم منسٹر یہ بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ مجھے بتائیے گا کہ اس کے علاوہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مختلف پوائنٹس پہ ہم نے دیکھا ان کے اعتراضات تو تھے حکومت کے کاموں سے, لیکن ابھی بھی ان کے جو آپس میں کچھ ایک پیج پہ نہیں آ رہے, تو اتنے اختلافات کیوں ہیں سیاسی آپس میں؟ دیکھیں یہ سمجھیں کہ 3 دفعہ نواز شریف پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. اب ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان سے تو وہ بہت خوش ہیں. ان سے وہ میں عرض کرتا ہوں نا, ان سے وہ خوش بھی ہیں اور خاموش بھی ہیں. اچھا, گائیڈ بھی کسی تو مصلحت کے تحت گائیڈ بھی تو کرتے ہیں, گائیڈ بھی کرتے ہیں, کسی مصلحت کے تحت وہ خاموش ہیں. اچھا. اور ان کا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں اگر مریم پرفارم اچھا کر جائیں, جو کہ وہ کر رہی ہیں, تو وفاق میں مریم کو اگلا موقع جو ہے وہ فراہم کیا جائے. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ناراضگی کی حد سے آگے چلے گئے ہیں. اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو میری تو قسمت کہ مجھے پرائم منسٹر شپ نہیں ملی, پر میری بیٹی کو جو ہے وہ پرائم منسٹر شپ مل جائے. وہ اس کو سیف اینڈ ساؤنڈ ادھر تک وفاق تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو جو رستے میں رکاوٹیں آئیں گی, اور جو اپنوں میں ہی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں یہ تو آپ سمجھیں کہ ہمیشہ جو بات وہ کہتے ہیں برائی کو بھی اپنا گھر بڑا پسند ہوتا ہے اور اچھائی کو بھی بڑا اچھا گھر پسند ہوتا ہے. اگر آپ نے اچھائی کی ہے تو وہ لوٹ کے واپس آئے گی, اگر آپ نے برائی کی ہے تو وہ بھی لوٹ کے واپس آئے گی. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح بانی پی ٹی آئی نے 3.5 سال گزارے ہیں جو اپنے مخالفین کے ساتھ کیا ہے, بلکہ میں ادھر ایک بات اور کہوں گا کہ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کسی نے پوچھا کہ بانی پی ٹی آئی ادھر مطلب کولر ہے اور جم ہے اور بڑی فیسلٹیز ہیں, فریج ہے اور گھر کا کھانا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں انہیں بنائیں گے اور ان کو جو سہولتیں ہیں وہ رہنی چاہیے ان کے پاس. انہوں نے اس کی گڈ جیسچر کے طور پہ بات کی. میں مریم نواز کے اس جیسچر کو بڑی تعریف کروں گا. اور بانی پی ٹی آئی اپنے دور اقتدار میں ان کے حوالے سے جو باتیں کرتے تھے وہ آپ کو پتا تھا. نیو یارک واشنگٹن ڈی سی میں ارینا ہال تھا, اس جلسے میں انہوں نے جا کے خطاب کیا تو پاکستانیوں سے, میں بھی اس جلسے میں موجود تھا کیونکہ میں ان کے ساتھ دورے پہ گیا ہوا تھا, تو انہوں نے ادھر کہا کہ ادھر کھڑے ہو کے کہا کہ میں جیل جا کے ان کے اے سی اترواؤں گا, انہیں رلاؤں گا, انہیں پتہ نہیں کیا کیا بیرکوں میں ڈالوں گا, چکیوں میں ڈالوں گا, ان کے کھانے مرغ مسلم بند کراؤں گا. پر دیکھیں یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے یا پنجاب گورنمنٹ نے ایسا کوئی انتقامی کام نہیں کیا. لیکن یہ تو بانی پی ٹی آئی کو اپنے بیانات دیتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ماضی میں کیا کرتے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ انتقام نہیں لیا جا رہا کسی بھی طرح سے؟ نہیں, اس میں پی ٹی آئی پہ جتنا بھی کرائسس ہے وہ 9 مئی کا ہے. پی ٹی آئی پہ کوئی سیاسی کرائسس نہیں ہے, یہ سمجھیں. پی ٹی آئی پہ آرمی تنصیبات, حساس تنصیبات کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے اور ان کے مقدمات ہیں. ان پہ کوئی سیاسی مقدمہ نہیں ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ سیاسی حکومت اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پہ مقدمہ درج کرا سکے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی انتقام, وہ پھر میں وہی بات کروں گا ہمیشہ کی طرح کہ آصف علی زرداری جب صدر تھے, یوسف رضا گیلانی جب پرائم منسٹر تھے, تو آصف علی زرداری کا یہ کریڈٹ تھا. یوسف رضا گیلانی تو بس ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہی تھے. بٹ صاحب جاتے جاتے ذرا یہ ایک بار کوئکلی ہم دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے, جلسہ ہونا ہے کہ نہیں؟ اب اندر کی بات بتا دیں. جلسہ نہیں ہونا, جلسہ کسی صورت نہیں ہونا. پنجاب حکومت نے یہ طے کر لیا. تھوڑا سا بھی نہیں ہونا, ہلکا پھلکا سا نہیں, ماری بڑی پڑنی ہے. وہ انہوں نے پوری پلاننگ کر لی. وہ کوشش کریں گے جلسہ کرنے کی, وہ 100% کوشش کریں گے اور یہ 100% روکیں گے ان کو. اچھا. اور دیکھیں ریاست کے آگے آپ نہیں لڑ سکتے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو چاہیے خیبر پختونخوا میں جلسہ کرتے ہیں, ویسے بھی وہاں پہ وہ کون سا کوئی کام شام کرتے ہیں, یہ بات ہے. ٹھیک ہے بٹ صاحب, بہت شکریہ, اور اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.